बताना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज भी प्रोग्राम में बात करेंगे एक इंतहाई हसास, इंतहाई अहम, इंतहाई बावकार ओहदे की तकर्री और तैनाती के हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से, गुज़श्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को मुतनाज़िया बना रखा है। आज सवेरे हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बज़रिया ट्वीट जो है खबर दी कि DGISI की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्री का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर आज शाम गए ये खबर सामने आई कि वज़ारत दिफा ने समरी भेज दी है, नई समरी भेज दी है वज़ीर आज़म को, जिसमें 3 नाम सजेस्ट किए गए हैं और उनमें वंस अगेन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का जो नाम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक का नाम भी इस समरी में शामिल है। अब चूंकि ये समरी वर्किंग आवर्स के बाद थोड़ा लेट जरा भेजी गई है, इसलिए तवक्को ये की जा रही है, बल्कि तवक्को क्या, मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ जो वज़ीर आज़म ऑफिस में समरीज मंजूर करने का होता है कि उनके ऑफिस में एक कमेंट जो है वज़ीर आज़म के स्टाफ ऑफिसर की तरफ से लिखा जाता है समरी पर और उसके बाद वो वज़ीर आज़म को भेजी जाती है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने साइन कर देते हैं। सो तवक्को रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि यही प्रोसेस अगर फॉलो होता है तो कल दोपहर 12 बजे तक या उसके आसपास या उससे थोड़ी सी ताखीर के बाद ये समरी मंजूर हो जाएगी, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन एक और जो खदशा जाहिर किया जा रहा है बड़े बावसूक हलकों की तरफ से, जिसकी खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि क्या वज़ीर आज़म उसी नाम को रिटेन करेंगे जो 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज में भी अनाउंस हो चुका था, नंबर 1, और क्या उसी तारीख के और क्या तारीख का तयन भी वही बरकरार रहेगा जिसके बारे में तवक्को की जा रही है, या जैसा कि वज़ीर आज़म की तरफ से खबर सामने आई कि वो चाह रहे थे कि जो आउट गोइंग DG हैं वही कंटिन्यू करते 6 महीने के लिए, वज़ीर आज़म का इंटरेस्ट था, तो क्या इस हवाले से तारीखों में कोई रद्दोबदल भी हो सकता है? ये 2 बड़े अहम कंसर्न्स हैं बावसूक हलकों के। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कब समरी पे साइन करते हैं और विद इमीडिएट इफेक्ट होता है या तारीखों में कोई रद्दोबदल होता है। लेकिन अभी तक अननेसेसरी तौर पे इस मामले को तूल दिया जा रहा है, इस मामले को लटकाया चला जा रहा है। यही वजह है कि अपोजिशन ने भी आज बड़ी कड़ी तनकीद की है। मरियम नवाज साहिबा पहले बोली और उन्होंने वज़ीर आज़म के इस इख्तियार को चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जाली है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है तो उसका इख्तियार भी जाली है और इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो इस मामले में इंटरफेयर करें। फिर मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत जाली है, वज़ीर आज़म जाली है, तो फिर उसका इख्तियार कोई मायने नहीं रखता और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म अपनी हद से ज़्यादा इख्तियारात में तजावुज़ न करें। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं, अपोजिशन की तरफ से आई हैं। अब ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, कहीं खुदा न खास्ता मज़ीद तूल का, मज़ीद इंतशार का, मज़ीद अननेसेसरी डिस्कशन का शिकार तो नहीं हो जाएगा? इसी पर प्रोग्राम में आज जो है सवालात करेंगे। और सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान हैं अपनी पार्टी की। मरियम नवाज साहिबा की भी पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सरकर्दा मरकजी रहनुमा MNA हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब बड़ा ज़बरदस्त अपनी पार्टी का दिफा करते हैं, बड़े जोशीले जियाले अंदाज में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल एजाज आवान साहब। सदाकत अब्बासी साहब, पहले तो ये बताएं, समरी वज़ीर आज़म साहब को मौसूल हो गई है, ये तो खबर सामने आ गई, क्या वज़ीर आज़म साहब कल तक इस समरी पे दस्तखत कर देंगे और क्या वही नाम बरकरार? आप मुस्कुरा रहे हैं, समरी पे यहीं से तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ कि आप लोगों ने समरी पे साइन ही नहीं किया। सर ये बड़ा संजीदा मामला है। और ये फरमाइए कि कल क्या वही नाम रिटेन किया जाएगा जो 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से आया था?
اور تاریخ کس ود امیڈیٹ افیکٹ ہوگا یا اس میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے؟ فریدہ بہت شکریہ. میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ یہ انٹر انسٹیٹیوشنل پروسیجرل سٹیپس ہیں ہاں جو چونکہ ہمارا ایک ملک کی تاریخ ہے اور اس کی تاریخ میں مارشل لاز بھی لگے اور سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت سارے تند و تیز معاملات بھی رہے. اس پیرائے میں ایک انٹر انسٹیٹیوشنل پروسیجرز کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا کے تو اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کیا گیا. کس نے بتنگڑ بنایا؟ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوئی. سوشل میڈیا پر نہ تو کوئی سمری کس نے سائن نہیں کی؟ سوشل میڈیا نے سائن کرنی تھی سمری. نہ تو کوئی آرمی نے اس پہ کوئی اختلاف کی کوئی خبر کوئی آئی, نہ کوئی حکومت کی طرف سے آئی. درمیان میں جو خواہ مخواہ کے لوگ ہیں حکومت نے تصدیق, کابینہ میں کس نے اٹھایا؟ سوشل میڈیا نے کابینہ میں. میری بات سنیں نا, کوئی کسی قسم وزیر اعظم نے کیوں کہا کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں؟ کابینہ نے کہا. دیکھیں نا, وہ تو سوشل میڈیا نے کہا. رسپانس میں پہلی تو بات ہے وزیر اعظم نے کوئی نہیں کہا, آفیشلی تو نہیں کہا, یہ آپ کی رپورٹنگ ہے. کل آپ کے احمد ڈوگر صاحب ایک چینل پہ بیٹھ کے, وہ احمد ڈوگر صاحب نے کہا ہوگا نا, میں بتا رہا ہوں آفیشیل بات کرنی ہے. فوج کا ایک ادارہ ہے, حکومت ایک ادارہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل کابینہ اجلاس میں یہ نہیں کہا کہ میں ربر سٹیمپ پرائم منسٹر میں کابینہ کا ممبر نہیں ہوں اور کوئی ایسی فارمل رپورٹ نہیں آئی. کسی اگر ممبر نے کسی کو انفارملی کہہ دیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہنے کی بات ہے یہ سارا ریاکشن احمد ڈوگر صاحب غلط کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے نہیں کہا کہ میں ربر سٹیمپ میرا نہیں خیال کہ حکومت نے آفیشلی کوئی ایسی بات کی ہے. یہ ایک پروسیجر ہے, 4 دن کیوں گزر گئے, 5 دن کیوں ہو گئے, کیا ہو گیا بھائی؟ فوج بھی ہماری ہے, حکومت بھی ہماری ہے, کس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا نا کہ پرائم منسٹر نے کابینہ میں بات کی ہے کہ نہیں کی, کیونکہ احمد ڈوگر صاحب کل ایک چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کوہرام مچ جائے گا سوشل میڈیا پہ, او جی سمری آئی سمری گئی, ہوا کیا بھائی؟ کوئی کسی کا ٹائم گزر گیا ہے, کوئی ٹائم لیپس ہو گیا ہے, کوئی ویکیوم آ گیا, اللہ نہ کرے فوج اور ہم حکومت ایک پیج پہ ہے. آپ کل ایک پیج کا, آپ نہیں, میرا مطلب لوگ تانا دیتے تھے, آج آپ کو ذرا کوئی ہل. اس کا مطلب کیا؟ حکومت اتنی سٹیبل جا رہی ہے کہ مخالفوں کو کوئی چیز نہیں مل رہی, وہ ایویں شور شرابہ مچے ہوئے. واٹ ہیز ہیپنڈ؟ سمری کالی تو پرسوں سائن ہو جائے گی, کیا نقصان؟ سمری کل نہیں سائن ہو رہی, میں کہہ رہا ہوں کل سائن ہو جائے گی ورنہ پرسوں ہو جائے گی. اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں ہے بھائی, پرائم منسٹر کا اختیار ہے, ایک پروسیجر ہے, کرنے کی وجہ تو بتائیں نا. کوئی وجہ بھی ان کا رائٹ ہے. کون سی مزید؟ وزیر اعظم کا اختیار ہے, سمری جتنی مرضی ڈیلے کریں. جس آدمی نے سائن کرنا ہے, اگر تو کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم گزر جائے, پھر سمری کو اس کی ڈیڈ لائن ہے. یہ تو ایسے ہی ایک میرا خیال ہے حکومت کے خلاف کوئی ایشو نہیں ہے اور واویلا مچا ہوا ہے. مجھے بتائیں کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ یہ خبر گورنمنٹ نے خود کنفرم کی. گورنمنٹ نے جب آپ کا سوشل میڈیا غریدہ سے لے کے اور باقی تمام صحافیوں تک سوال ہوں گے. خبر تو میں نے دی ہے, خبر میں نے دی ہے سب سے پہلے, اس کو میں سٹینڈ کرتی ہوں, لیکن وہ خبر غلط تو نہیں تھی نا, سمری سائن نہیں ہوئی. خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا ہے بھئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سمری سائن نہ کرنا کوئی بہت بڑا نقصان ہے؟ سمری سائن نہ کرنا تو کوئی نقصان ہے. سمری کل سائن ہونی ہے تو پرسوں ہوگی, مشاورت ہوگی, ایک دفعہ آگی, 2 دفعہ آگی, تو واٹ از دی ڈفرنس؟ ایک آدمی کا کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے سمری دینی ہے, اس میں کوئی ایک دفعہ ریپیٹ. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم نے کل کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم کے, جب کوئی ملک کا سابقہ وزیر اعظم آپ کے آرمی چیف کا نام لے کے اس کو بدنام کرے, آپ کے ISI کی چیف کو بدنام کرے, آپ کے لیے وہ کوئی اس طرح کی بات کرے, جو یہ تو ایسے ہی انڈیا والے خوش ہو رہے ہیں, کوئی جی سمری آئی سمری گئی. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ مسئلہ بنائیں. سمری کل سائن کوئی ایسا مسئلہ نہیں, تو پچھلے ایک ہفتے سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ ملاقاتیں مسلسل, رات گئے ملاقاتیں, کیا انہوں نے مشاورت کرنی ہے نا بھائی. اگر مشاورت کرنی ہے آگے ادارے کے سربراہ لگانے, اس میں بری بات کیا ہے؟ what is ایسی, مطلب میرا مطلب یہ کہ ایک بات کو آپ اتنا ڈسکس کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں, وزیر اعظم نے کابینہ میں کہا کہ نہیں کہ میں ربر سٹیمپ پرائم منسٹر نہیں ہوں, وزیر اعظم کے آفس کو عزت دو, عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آیا ہوں, میرا یہ باتیں کی ہیں پرائم منسٹر نے کہ نہیں کی؟ جو وزیر اطلاعات نے خبر دی ہے, انہوں نے یہ دی کہ ایک پروسیجر ہے, وزیر اعظم کا اختیار ہے, اس پروسیجر کے مطابق مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے زیادہ خبریں تو آپ دے سکتے ہیں, میں تو گورنمنٹ کا ترجمان ہوں. جو آفیشیل لائن احمد ڈوگر نے خبر دی ہے وہ نہیں ہے ایسی صورتحال. میرا خیال ہے کہ احمد ڈوگر نے اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے تو احمد ڈوگر جواب دے. میں گورنمنٹ کی جو کیبنٹ کا جو فارمل بیان ہے اس کے مطابق نہ کوئی ایشو اتنا بڑا ہے. ایک روٹین کا پروسیجرل انٹر انسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں وہ اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کو آپ جتنا مرضی بڑھا دیں. مریم صاحبہ آج کہہ رہی ہیں کوئی جناب جنتر منتر ہے, کوئی جادو ٹونے سے, جو خاتون اپنے ہاتھ میں میری دادی کے دور کی گلاس سٹیل کا پکڑ کے آئے,
اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا جنتر منتر کیا ہے، وہ اگر بات کرے اور ان کا اشارہ اگر وزیر اعظم کی اہلیہ کی طرف ہے تو یہ بڑی چھوٹی اور لو لیول کی گفتگو ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب دینا بے ازما مناسب ہے. بخاری صاحبہ سے اس کی بات کر رہے تھے. ازما صاحبہ ایک تو اس بات کا جواب دے دیجئے گا صداقت عباسی صاحب کا. دوسرا، مسلم لیگ نون تو ہمیشہ سے سول سپرمیسی کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم کے اختیارات کے بالادستی کی بات کرتی ہے. تو آج جب وزیر اعظم عمران خان اپنے اختیار کے بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ فوراً بھاگ کے دوسری جانب پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ کیا پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. پہلے تو بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کی دماغی حالت تو خراب تھی ہی تھی، زبانیں تو خراب تھی ہی تھی. اب ان کو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ان کو 100 دفعہ بتایا ہے، صداقت عباسی صاحب میرے ساتھ تو 1500 پروگراموں میں ہوتے ہیں، ان کو بتایا ہے وہ دادی اماں کے زمانے کا گلاس نہیں ہے. پیارے بھائی کبھی آپ کو پتا ہو کہ وہ یہ جو ہے یہ کپ ہوتا ہے کافی کا جس کے اندر کوئی انسان کافی پیتا ہے. اب اس کافی کے مگ کے اوپر شوال گل سے سمیت سب لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ بہتان نہیں کسے، کیا کیا گفتگو نہیں کی. مریم نواز صاحبہ نے تو پوچھا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا جنتر منتر پہ ہوگا یا جادو ٹونے پہ ہوگا. انہوں نے سوال کیا، اس کو خود آپ خاتون اول پہ لے جائیں تو لے جائیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا. اب آج کہتے ہیں 2-3 بڑے امپورٹنٹ باتیں جو بار بار آج ایمفسائز کیا ہے نا باقی صاحب. کیا ہو گیا، کون سا مسئلہ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اور وہ یہی تو پرابلم ہے کہ ان کا نہ ملک سے کوئی تعلق ہے نہ ملک کے مسائل سے کوئی تعلق ہے. اس ملک میں 74 سال میں جتنے بھی وزیر اعظم آئے ان کے ادوار میں کئی کے ادوار میں 2 دفعہ جو ہے ڈی جی آئی جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے، کئیوں کی دفعہ 1 دفعہ ہوئے، اور یہ ایسے چلتا رہا. کبھی آج تک 74 سال کی جو پوری ہسٹری ہے پاکستان کی، اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا جو ان کے دور حکومت میں انہوں نے کر دکھایا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر میں جو اناؤنسمنٹس کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق پچھلے 6 مہینے سے عمران خان صاحب آن بورڈ تھے. ان جو ہے وہ ہمیں خود کو پتا تھا، ہمیں پتا چل رہا تھا کہ جی کور پہ جانا ہے اور جو کوئی نئی صاحب ہے ان کو آنا ہے، اور ظاہر ہے یہی چلتا ہے، یہی ایک طریقہ کار ہے. لیکن اچانک سے عمران خان صاحب کا حسب عادت حسب روایت یو ٹرن لے لینا، اور یو ٹرن بھی لے لینا اس ادارے کے اوپر جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں کہ اب جو ہے کمان چینج ہو رہی ہے، جیسے آرمی چیف کے اوپر ہوتی ہے، ڈی جی آئی کے اوپر بھی ہوتی ہے. لیکن مطلب ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں، کوئی بڑا پرابلم بھی نہیں. اب یہ بتائیے کہ ہم میں سے کسی کے منہ سے آپ نے سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 6 اکتوبر سے یہ چل رہی ہے بات، ہم خاموش ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے پہلے رؤف کلاسرا صاحب کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ان کے سامنے کہ ہاں بالکل پرابلم ہے اور ہم اس کو حل کر لیں گے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہے ہاں کیبنٹ کے اندر عمران خان صاحب لے کے جاتے ہیں اس ایشو کو. اگر کوئی ایشو نہیں تھا تو کیبنٹ میں جا کے وہاں پہ جو ہے وہ آہو بکا کرنے کی پھر کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ اتنی شام غریبہ کا ایک لیے برپا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے جو ہے حقوق اور پتہ نہیں ان کو کہاں یاد آ رہے تھے. ہم آج بھی سول سپرمیسی کے ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے کیا اتنی بڑی پوسٹ پہ صرف ایک شخص کو ان کو ضرورت ہے، کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے نہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ شخصیات کے مرہون منت نہیں ہوتے، اداروں کو رہنا ہے. شخصیات آتی اور جاتی رہی ہیں، جس طرح یہی بہت سارے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ فوج کے اندر سے آئے، لیکن بہت سارے ہمارے ہزاروں لاکھوں شہداء ہیں جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. سو ان کو آپ ایک ساتھ ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب جو ہے ان کو بزد ہے کہ ان کو ایک شخص چاہیے جو میرے ایجنڈے پہ کام کرے گا، جو میرے ایجنڈے پورے کرے گا. تو آئی ایم سوری، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ عمران خان صاحب کا ذاتی بنی گالا کا محل نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کے مالک ہے. ٹھیک ہے جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گی، کیا واقعی ایشو کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ اس پورے صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کل سمری سائن ہو جائے گی، جیسے صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ کیا ہے، نہیں سائن ہوتی ہے تو اختیار ہے، کل نہیں پرسوں ہو جائے گی، پرسوں نہیں اس کے بعد ہو جائے گی، کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں آ رہی. کیا یہ واقعی چیزیں ایسی چلتی ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب پاک فوج میں؟ جی بالکل ایسے بھی چلتی رہی ہیں اور اس سے زیادہ انفارمل طریقے سے بھی چلتی رہی ہیں.
بات یہ ہے کہ ادارے اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. نہ یہ ایشو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، نہ یہ ایشو پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. یہ جتنا ایشو ہے یہ سب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایشو ہے، باقی کسی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. I have spoken to very responsible people. انہوں نے کہا کون سا ایشو یار، ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بات ہوئی ہے اور کر کے وہ سمری بھیج دیں گے، ہو جائے گی. اس ملک میں اس اپائنٹمنٹ کو ہم پتہ نہیں کیوں اتنی اہمیت دے دیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا یا چلے جانا اٹس ناٹ اے میک اینڈ بریک ایونٹ فار دا کنٹری. نہ وہ پالیسی سازی کرتے ہیں، نہ وہ پالیسی بناتے ہیں. پالیسیز بناتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی ڈائریکشن کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف، اور وہ پالیسیز دے دی جاتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو عمل پیرا ہونے کے لیے. دیٹس اٹ. ڈی جی آئی ایس آئی کوئی پالیسی سازی نہیں کرتے، وہ پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے اپنی میتھڈولوجی کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن جنرل اس کو اتنی غیر ضروری ہے، اتنی اہمیت دینا اس اپائنٹمنٹ کو، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں رکھا کیا ہے. لیکن جنرل صاحب دوسری بات، جی آپ بات مکمل کر لیں پھر میں سوال کرتا ہوں. جہاں تک سمری کا ہے، I have spoken to 3 DGISI, former DGISI. I have very good relations with all of them and they are all senior officers. انہوں نے کہا یار ہم نے تو اپنی سمری کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. آرڈر ملا، پوسٹنگ آ گئی، ہم چلے گئے، جا کے کام شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنی آئی ایس آئی کی سلاٹ سے دوسری جگہ جانے تک نہ سمری دیکھی، نہ اس کا کبھی پوچھا، نہ اس کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی. اب سمری 10 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 15 دن بعد بھی ہو سکتی ہے. جو چارج ہے وہ آج بھی ازیوم ہو سکتا ہے، 15 دن بعد بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ڈی جی آئی ایس آئی آج چینج نہ ہو اور اگلے مہینے چینج ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی. ڈی جی آئی ایس آئی کین بی اینی ون، جس کو پاکستان آرمی نے نام بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بٹ میں ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں کہ جن کو آرمی چیف ریکمینڈ کرتے ہیں وہ انتہائی موزوں ترین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کیونکہ آرمی چیف ان کے 35 سالہ ریکارڈ آف سروس اور انٹریکشن ہم لوگوں نے اکٹھے سرو کیا ہوا ہوتا ہے. تو جس طرح جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میں نے ایز اے کیپٹن سرو کیا، ایز اے میجر سرو کیا انفینٹری اسکول میں، پھر اسٹاف کالج میں ہم اکٹھے ڈی ایس ایس تھے، ایز لیفٹنٹ کرنل، ہم نے یونٹ سے ایک جگہ کمانڈ کی. تو اب اس سارے پروسیس سے گزر کے جب جنرل بنتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح مزاج کو، پروفیشنل کمپیٹنس کو، پرفارمنس کو، ریسپانسز کو بہت اچھا اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے آرمی چیف ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کو لگا دیں، ہی ول ڈو دا بیسٹ جاب. کیونکہ اس ادارے کا کام جو اسٹریٹجک تھریٹ ایویلویشن ہے، دیکھیں جسٹ فار 1 منٹ، اس ادارے کا کام ہے نیوی، آرمی اور پاکستان ایئر فورس کے لیے گلوبل، ریجنل اور لوکل تھریٹس کو اینالائز کر کے ان کو پیش کرنا کہ یہ خطرات ہیں، ان پہ اپنی اپنی پالیسیز بنا لیں. تو یہ ایک انتہائی سینسٹیو کام ہے، اس لیے اس کے اوپر جو بھی افسر لگایا جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو اس کو ایشو نہ بنایا جائے، نہ ایشو ہے، نہ گورنمنٹ کے درمیان، نہ آرمی کے درمیان. یہ آئی تھنک اٹ از اونلی میڈیا ریلیٹڈ ایشو. اور اچھا ہے 3 دنوں سے لوگ اس کے اوپر تباہ آزمائی کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ٹھیک ہے. بیفور آئی گو ٹو دا بریک، لیکن آپ کو جواب دینے کا مکمل ٹائم ملے گا. قادر خان صاحب، گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا، جنرل اعجاز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایشو تو کوئی ہے ہی نہیں. آج آپ لوگ ایسے ہی بول رہے ہیں، اپوزیشن ایسے ہی بول رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے ایسے ہی ٹویٹ کر دی، ایسے ہی باتیں کر دی کہ جی انکمپیٹنس ہے اور یہ نااہلی ہے اور یہ مینیج ہی نہیں کر سکتے. ایشو تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا، اگر ایشو نہیں ہے تو میں زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں. اپوزیشن نے تو کوئی بات نہیں کی ہے. ان کی یہ ساری جو ڈسکشن جو خود حکومت کی ترجمان بتاتے ہیں، شیخ رشید صاحب خود کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کا پیداوار ہوں. اس نے بھی پرسوں اس کے اوپر بات نہیں کی، بولے حکومت کا ترجمہ. ورنہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ بولتا ہے، کسی کا بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس کو اسٹیٹمنٹ دے، مگر اس بات پہ اس نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب کچھ ہے. اس کو بھی چھوڑیے، ہم نہیں بولیں گے، نہ ہم نے بولا ہے. ابھی آپ نے صداقت عباسی صاحب کا اور جنرل اعجاز صاحب کی گفتگو دونوں کی سن لیے. ایک کہہ رہے پرائم منسٹر کے اختیارات ہے، دوسرا کہ جو آرمی چیف ریکمینڈ کرے گا وہی ہوگا. تو آ گئی سامنے بات. نہیں ڈونٹ پلیز. یہی بولا آپ نے نا، اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن جو ریکمینڈ کرے 35 سال کا وہی ہوگا نا. آرمی چیف بھیجتی ہے تو اگر وہ ریکمینڈ کر کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر اس کو؟ وائی ناٹ؟ ایک کرنا ہے.
वो मसला हल हो जिसको गया। आर्मी जनरल साहब, चीफ तो फिर recommend इतनी करता है, तो फिर उसको इतनी reject तो फिर करके इतनी दूसरा नाम भेज सकते मैं एक चीज ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ISI हेडक्वार्टर के दौरे किए, शायद इन्हें PTI के हेडक्वार्टर के दौरे नहीं किया हो, तो शायद उसके साथ अच्छी बहरहाल हम नहीं बोलते, लेकिन ये एक आपको याद होगा जब से PTI हुकूमत आई है, ये हर वक्त कहता है कि हम और पाकिस्तान एक पेज पे। आज तो पेज खुद फाड़ दिया उन्होंने। आज भी एक पेज पे। हाँ तो फाड़ दिया ना पेज। अब ये इतनी जाके कशिश, इतनी जाके डिले टैक्टिस, और अभी भी सदाकत अब्बासी साहब ये नहीं कह रहे कल साइन होगा, कल हो जाएगा, वो कह रहे परसों कल हो हो जाएगा, जाएगा। कल हो जाए परसों हमारा, हो ठीक है ना? जाएगा। एक ही पेज की बात है भाई, हमारा क्या मसला है? नहीं, मुझे बता दें जनरल एजाज अवान साहब, अगर इसमें वो भी 3-4 दिन लगे तो मसला क्या है? फरीदा, अगले बार उन्होंने- अगले बार सुन ले, ये मेरी ISI बात की सुन ले। जैसे मेरी आप बात आपकी सुन तरफ- ले। जी, मैं जनाब। आपको आपके सामने दोनों तारीखी हकायक रख रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो साहबा ने शमसुर रहमान कल्लू साहबा को, जो रिटायर्ड जनरल साहब। थे, उनको उठा के कहा जी मेरी इख्तियार है, मैं एक रिटायर्ड जनरल को DG ISI लगाना जी। चाहती हूँ। अदारे ने कहा ठीक है लगा लें। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को, जब वो आर्मी चीफ जियाउद्दीन भट्ट को। जियाउद्दीन भट्ट को भी लगाया था ना, वो भी बता कहा दें। जी कि मैं जियाउद्दीन भट्ट को लगाना रिश्तेदार चाहता थे हूँ। उनके। तो उन्होंने क्या हुआ? अपनी जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से उनसे मशवरा किया और कहा जी लगा लें आप, हमें फिर कोई लगाया? एतराज नहीं है। फिर लगाया जनरल साहब, ये सवाल है ना, जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नवाज शरीफ साहब ने लगाने की कोशिश की तो लगाया। नहीं वो कुछ उस वक्त अज़मा उनको साहब की आर्मी आवाज चीफ जरा लगा। बढ़ाएं जी, अज़मा साहब की उनको आवाज आर्मी बढ़ाएं। चीफ के मामले में मसला अच्छा। हुआ था, ISI पे मसला नहीं हुआ अच्छा था। अब सवाल क्या है अज़मा अपना जवाब दोबारा दीजिएगा। जी, जी। वन लाइनर बोला था अज़मा ने। जी मैंने कहा कि इन्हीं बातों की वजह से फिर उनको फारिग कर दिया गया था। ओए होए, नहीं ये अलग बात है, ये अज़मा को बड़ी- शायद पता नहीं है, वो एक ब्रेक ले लें, उनका एक ब्रेक इशू ले कुछ लें। और हुआ था। आपको पता ही नहीं। वो आर्मी चीफ के मसले पे इशू हुआ था, वो उन्होंने कहा मेरा रिश्तेदार को आर्मी चीफ बना दे। बात शुरू हुई थी भाई, आप मुशर्रफ साहब उस वक्त श्रीलंका गए हुए थे। बात शुरू ही वहीं से हुई थी। अच्छा, वहीं उसको से भी छोड़िए। आप एक मिनट। किताब पढ़े, एक मिनट, जनरल आरिफ साहब की किताब पढ़े, कल बदामी साहब के प्रोग्राम में भी जो है उसका रेफर किया गया। जनरल आरिफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये कहा गया तो मुशर्रफ साहब ने बाहर आके कहा कि ये जो है नाकाबिले कबूल है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ओके। बात शुरू हुई थी। इसी पर एक ब्रेक लेते हैं। के बाद देर सवेर की नहीं है, बात उस इख्तलाफ की है जिसके ऊपर इमरान खान साहब और जो एक पेज है उसके ऊपर मसला हुआ है। हमारा लेना देना कोई नहीं भाई, आपका जो दिल चाहता पर तमाशा तो ना बनाए। अगर आपकी ये सारी फिक्रियां हुई, चलें। तमाशा बना कभी? नो, कभी तमाशा नहीं बना इससे पहले जो आज इन्होंने तमाशा बनाया ये है। आप चलें अपनी एक ख्वाहिश छोटी सी को ब्रेक ले लें, आर्मी चीफ टाइम ये बहुत आप ज्यादा हो रहा है, अपनी- टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये यहीं आप से वापस अपनी आएंगे। ख्वाहिश को खबर सदाकत बना साहब रहे हैं, आपसे कोई वापस तमाशा है आएंगे नहीं। और कादिर खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक क्विकली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं आज़मा बुखारी साहिबा, सदाकत अली अब्बासी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और जनरल एजाज अवान साहब। सदाकत साहब, बात वो आज़मा बुखारी ठीक कर रही हैं कि इशू स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, जनरल मुशर्रफ का तो और आज नवाज उनको शरीफ का। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने जो किया, नवाज शरीफ साहब ये तो आज इनको फौज की बड़ी इज्जत का ख्याल है, बड़ी अच्छी बात है इनको ख्याल आ गया अज़मा साहबा की पार्टी को, वरना चंद दिन पहले इसी फौज के बारे आप में लोगों मियां ने भी साहब- कह दिया है, वोट जी, को इज्जत दो, मियां वज़ीर-ए-आज़म साहब- ऑफिस मियां को साहब इज्जत दो। इसी फौज के बारे में, इन्हीं सरबराहों के बारे में, ISI के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं वो आपको मुझे कुछ दिन चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी मरियम साहिबा की, वो उस वक्त ग्लास इस्लामाबाद पकड़ हाई वो कोर्ट के स्टील बाहर। वाला ग्लास पकड़ के उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो ये अच्छी बात है, आपको एहसास हो गया। अगर कोई डिले है तो वो अच्छी बात आइंदा नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ अपने अपने इदारे हैं, उनके प्रोसीजर हैं, जब किसी इदारे का दूसरे कल इदारे समरी से- साइन हो रही है। मैं तो देखें, मैं आई एम टू स्मॉल टू कमेंट कि कल हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। हाँ। और बिल्कुल अगर आर्मी की तरफ से 3 नाम आए तो मेरा ख्याल है कि आप चुके इसको तो इसका मतलब है कि पहले पोजीशन प्राइम मिनिस्टर तीनों नाम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर 3 रिकमेंड किया है। नहीं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका जो भी कानूनी तरीकाकार क्या होगा, ये सारी ऐसे चीजें- सवाल मेरे ख्याल है जनरल मतलब- एजाज इसका जवाब नहीं, दे। मैं- तीनों मैं रिजेक्ट कर अपनी सकते हैं बात कर मिसाल के लूं, तौर पे। मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए ये इदारों के आपस में जो रिलेशनशिप है, ये आज हम एवोल्यूशन में बन रहे हैं। और लेकिन इसमें सवाल तो इत्तेफाक- कादिर खान का इत्तेफाक- सवाल वैलिड है और ना। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर देगा बिल फर्ज, तो उधर से फिर आ जाएंगे, क्या मसला है। अच्छा, reject फौज एक हुकूमत का इदारा है ना और हम एक ना एक करें, पे ना हैं। करें। हम वो नहीं है ना करें। मंदोखेल साहब जो गए आप ये मीन से ईंट बजा देंगे। ठीक है। हम एहतराम करते हैं अपनी अफवाज का और हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत हमारे इदारों से ये है। clear statement। हम वो नहीं है जो कहते हैं कि मैं- इन जजों को किसने इख्तियार दिया। हम वो नहीं है मैं जो कुछ जजों अर्ज के करूं। ऊपर, सुन ना मेरी बात, मेरी बारी है। हम वो नहीं है जो जजों पर चढ़ाई कर दें। हम वो नहीं है जो फोन करके कहें कि बेनजीर को सजा देनी है, ज्यादा देनी है।
ہم وہ نہیں ہیں. ہم آئینی طور پہ آپ نے الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی ہے, نا, آپ نے اس معاملے میں آپ نے آج ہم جو بات کر رہے ہیں, ایک پیج تو بھی پاڑ دیا. میری بات سنیں, ہم آج بھی اس پیج پہ ہیں, وہ پیج ہمارا ہے اور ہم اس پیج کے ہیں. یہ کیا باتیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, آپ پیج آگے. آج جو آپ بات کرتے ہیں نا سلیکٹڈ کی, یہ بھی آپ اداروں. اچھا میں نے کہا نہیں سلیکٹڈ, نہیں, آپ کے لیڈر کہتے ہیں. اچھا نہیں, بلاول صاحب نے یہ کہا, نہیں کہا, یہ اداروں کی تضحیق کرنے کا رویہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, وہ تو ہم کہتے ہیں. ایک بات بتائیں مجھے, ISI DG SI تو بہت بڑی پوسٹ ہے, ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے بعد دوسرا امپورٹنٹ پوسٹ ہے وہ وزیر داخلہ ہے. وزیر داخلہ کسی اور پارٹی کا ہے جس کی ٹوٹل 2-2.5 ووٹ ہے. شیخ رشید صاحب کی بات کرو, وہ کیا اس کی جس کو یہ چپڑاسی نہیں رکھتے, وہ کس کے کہنے پہ رکھا؟ وہ جو مولانا قاسم معید ہے, اور نہیں کہاں بیٹھے ہوئے. اچھا سن لے میری باری ہے نا, وہ عوامی مسلم لیگ ہے. معید پیرزادہ ہے, کیا نام ہے ان کا, ٹھیک ہے نا, وہ تو باہر جرنلسٹ تھا, وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ کیسے ہے بھی. سن لے خدا کا واسطہ. اچھا وہ فورن نیشنل ہے, وہ کس نے لگایا؟ ڈیفینس کا وہ دیا مشاہدہ, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ غیر ملکی کو, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد شوکت طریر کو کس نے لگایا؟ انہیں نہیں لگایا. یہ سارے آدھی کابینہ تو کسی اور نہیں دیے ان کو, ان کے پاس کون سے اختیار ہے؟ DG ایسے تو بہت بڑی پوسٹ ہے. لیکن یہ بھی ان کی خواہش ہے, خبر نہیں ہے, یہ ان کی خواہش ہے ساری. وزیر اعظم منتخب پرائم منسٹر جو پارلیمان کا سربراہ ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ جس کو وہ اپنی مرضی سے ان کو ایڈوائزر رکھنے کا حق ہے, آئین نے دیا ہے, وہ رکھیں گے. آپ کو نہیں لگ سکتا, آپ نہ رکھیں, ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ وزیر اعظم جواب دے ہے, انہوں نے کسی کو ایڈوائزر رکھا ہے. جی ازما صاحبہ آپ کی طرف آ رہے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ازما صاحبہ کا ٹائم ہے. ہم نے کبھی بھی اس طرح فوج کے سربراہوں کے نام لے کے برا نہیں کہا. ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی فوج کو ممبئی اٹیک میں انوالو کریں, ہم وہ نہیں ہیں جو ڈان لیگ کریں, ہم وہ نہیں ہیں جو ججز کے بارے میں باتیں کریں. ہم تو احترام کرتے ہیں. نہیں جنرل صاحب, میں آپ کو چاہتی ہوں 5 منٹ صرف آپ ٹھہر جائیں, میں ازما صاحبہ سے جواب لے کے واپس آپ کی طرف آ رہی ہوں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایک. جی ازما صاحبہ. دیکھیے میری عجیب بات یہ ہے کہ صداقت باقی صاحب کو بات کرتے ہوئے نا اپنا ماضی اور اپنا حال بھول جاتا ہے. یہ کون سا ادارہ چھوڑا ہے انہوں نے جس کے اوپر انہوں نے یلغار نہیں کی؟ جو بات جس پریس کانفرنس کی بات جس کو یہ ریفر کر رہے ہیں وہ صرف پریس کانفرنس نہیں ہے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ نے ایک جو ہے پٹیشن ڈالی ہے, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے نام لیے ہیں, اور وہ نام لینے کے بعد اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. ہم نے تو ایک الزام لگایا ہے, اس الزام کو آ کے غلط ثابت کر دیں. آپ کہہ دیں کہ جو ہم نے الزامات لگائے ہیں وہ غلط, لیکن یہ غداری کارڈ, یہ فلانا کارڈ, یہ کارڈ تو آپ رکھیں اپنی جیب کے اندر. آپ کے کارڈ تو کسی کو چاہیے نہیں. یہی تو دکھ ہے کہ اداروں کو متنازع اور سیاست میں گھسیٹنے کا جو اس دفعہ شوق فرمایا عمران خان صاحب نے, کون سا ادارہ سیاست سے دور رہ گیا؟ مجھے بتائیے. ادارہ ہمارے آگے کھڑا ہے, ہمارے پیچھے کھڑا ہے, ادارہ جو ہے وہ ہمارے منشور پہ عمل ہو رہا ہے. وہ عدلیہ آزاد نہ ہوتی تو نیا پاکستان نہ بنتا, مطلب ایک لمبی لائن ہے. اور عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ پارلیمنٹ کو جو گالیاں دی ہیں, جو چیف جسٹس کو دھمکیاں دی, جو DCOs کو, DPOs کو, پولیس والوں کو جو مروایا, وہ کسی کو بھولا ہوا تھوڑی ہے. اشتہاری ملزم رہے ہیں پارلیمنٹ حملہ کیس میں, اور ابھی انہوں نے تازہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آگ لگانی ہے. تو یہ آپ جو ہے یہ ہمیں نہ سنایا کریں اداروں کو. آپ نے جو تباہی کی ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو سیاست کے اندر آپ نے گھسیٹا. آپ نے وہ شروع کیا تھا امپائر کی انگلی ڈھونڈنے سے, اور آج بھی آپ ان اداروں کو جن کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں کے اندر لوگ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں, اپنے حلف کی توہین کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ادارے اپنی جگہ پر سلامت ہیں, وہ ہمارے ادارے ہیں, وہ بنی گالہ میں کسی کے بھیس میں آئے ہوئے نہیں ہیں, اور ہمیں ان اداروں کا تحفظ کرنا ہے. لیکن چند افراد کی وجہ سے اداروں کو سیاست میں انوالو کیا جائے, ان سے اپنے سیاسی مقاصد لیے جائیں. اب کیوں عمران خان صاحب مرے جا رہے ہیں ایک ہی نام کے پیچھے؟ کیوں وہ اب جو ہے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں؟ جب سب کچھ طے ہو گیا تھا, بات ہو گئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے پھر یا تو جنتر منتر والی بات ہے. جنتر منتر والی بات ہم نے نہیں کی. سب سے پہلے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پوسٹر بنا کے اپنے ٹویٹر پہ لگایا تھا. انہوں نے کیا تھا, BBC کی ایک رپورٹر گئی تھی, اس نے جا کے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا جو ہے گوشت پھینکوائے جاتے ہیں اور کیا کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب خود بہت زیادہ سپرسٹیشس ہے, یہ کس کو نہیں معلوم. وہ جو ہے وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اخلاقیات کا مذہب اب ہمیں عمران خان صاحب سے سیکھنا ہے
اب میں اور ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی، لیکن میرا صرف گزارش اتنی ہے چلیں کہ کوئی بھی ادارے کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ سوچ ٹھیک ہے، سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اداروں کے اندر رہنے والے لوگوں کی پالیسیوں سے اختلاف کل بھی رہا ہے، اختلاف آج بھی ہے۔ کیا اس ٹھیک۔ ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں رہی؟ کیا اس ملک کے اندر سیاستیں جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوا گیا؟ کیا پولیٹیکل پارٹیاں نہیں بنائی گئیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیاں نہیں توڑی گئیں؟ کیا حکومتیں جو ہے وہ نہیں بنوائی گئیں؟ تو اس کو اب پھر کہیں ازما ختم ازما ہونا ازما چاہیے۔ ازما صاحبہ، پھر اگر تاریخ میں جائیں گے تو مسلم لیگ نون کو بھی پھر اپنی غلطی کا احساس اور جو ہمیں ہے، جن چیزوں میں وہ ہم ہے، ملوث رہی ہے بالکل پھر ہے، وہ سارا ہم تاریخ کہہ رہے ہیں، پھر ساری ہم تاریخ بھی- درست کرنی پڑے گی ہم نا۔ بھی اس کے اندر بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب بہت ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے نا، ٹھیک ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ہم سے آگے کیوں چلے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، صرف اس چلیں لیے میں کہ ذرا وہاں ادارے آزاد ہیں، ٹھیک ہے، میں وہاں سیاست نہیں ہوتی اداروں کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے اس وقت۔ جنرل اعجاز امان صاحب، اسما بخاری صاحبہ، قادر خان مندوخیل اور صداقت علی عباسی صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان دا پروگرام۔ سر 6 اکتوبر کو ISPR کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے ایک ہفتے بعد تک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ DG ISI کون ہے۔ ایک ہفتے تک وزیر اعظم کی طرف سے خاموشی، پھر 2 دن پہلے فواد چودھری کہتے ہیں جی مسئلہ بالکل ہے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ تو یعنی کہ جو پہلے ISPR نے اناؤنسمنٹ کی اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، پروسیس مکمل نہیں ہوا، یعنی کہ گورنمنٹ ایک طرح سے نل اینڈ وائڈ۔ پھر یہ خبریں آنا کہ جی میرا اختیار ہے، میں جس کو مرضی لگا دوں، جس کو مرضی ریجیکٹ کر دوں، میرے پاس سمری لے کے آئیں۔ آپ ان سب چیزوں کو، جو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ایک حساس، باوقار، اہم عہدے کی ڈگنیٹی مجروح ہوئی ہے، آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے؟ اور جس طرح سے بھارت میں اس پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، پہلی بار پبلک میں ڈسکس ہوا یہ عہدہ جو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں، اس میں سے عزت کے مجروح ہونے یا وقار کے مجروح ہونے والی کیا بات ہے؟ ہندوستان کل کچھ بھی کہتا رہے، ہم ان کی بات کو اہمیت دیں گے؟ وہ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی ہوئی ہوگی، جیسے پہلے میں نے کہا جی کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف ان فارملی اوور اے کپ آف ٹی بھی ڈسکس کر لیں کہ آئی ایم چینجنگ سو اینڈ سو اور میں کسی فلاں کو بھیجنا چاہتا ہوں، اور اگر ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو جائے وداؤٹ اینی پیپر ورک، وداؤٹ اینی موونگ اسمبلی، وداؤٹ اینی تھنگ، تو پوسٹنگ پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا۔ اگر اس کو اناؤنس کر دیا اور سمری ابھی لیٹ آئی تو ویل، اگر اس سے کوئی somebody feels offended تو ویل انیشیٹ دا سمری اور اس کو سائن کر لیں۔ یہ کہنا کہ ادارے کی حساسیت میں فرق آ گیا، ان کی فنکشننگ میں فرق آ گیا، نیچے رینک اینڈ فائلز کو کچھ فیل ہوگا، یہ سب اختراعیں، یہ سب جو مثالہ ہے، یہ میڈیا کی حد تک ہے۔ آرمی کو نہ اس کی کوئی پرواہ ہے۔ سر میڈیا نے اس وقت تک بات نہیں کی، میڈیا نے اس وقت تک بات نہیں کی جب تک فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ثابت نہیں کر دیا۔ غریدہ، آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ جیسا دل ہے پروگرام کریں میڈیا والے۔ چودھری صاحب کو حق پہنچتا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹو، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا۔ مجھے جو آپ نے کہا نا ایک حساس ادارے کی، یہ وہ بات کیا حساسیت ہے؟ کیا ادارے کی بات ہے؟ ادارہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ ایک DG ISI ہے، وہ اپنے آفس میں اب بھی بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کہہ کے سمری سائن کر کے بھی اگر آپ مہینے بعد تبدیل کر دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ مہینہ چارج لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر وہ کل صبح چلے جائیں پشاور اور دوسرا آ کے بیٹھ جائے، انسٹیٹیوشن از اے ویل آئلڈ مشین، وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، افراد اممیٹیریل ہوتے ہیں۔ ہم اس کو ویسے طول دے رہے ہیں، کوئی بات جیسی بات ہے ہی نہیں۔ اگر لیٹ سے جنرل XYZ میں سے کوئی ایک نام بتا دیں گے پرائم منسٹر، کسی ایک کو سائن کر دیں گے، وہ کل چارج ازیوم کر لے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور قادر صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا پرائم منسٹر تینوں نام دوبارہ سے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں جنرل اعجاز امان صاحب؟ اگر ان کے پاس، اگر وہ ڈیفینیٹلی ان کے اختیارات جہاں تک ہیں قانون کی نظر میں، ہی کین ریجیکٹ اینڈ آسک فار مور نیمز، بٹ ان کے ریجیکشن کا ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو ٹیک پاکستان آرمی چیف ان کانفیڈنس کہ آپ نے یہ 3 نام بھیجے ہیں اور مجھے ان پر یہ اعتراض ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی ویلڈ آبزرویشن ہوئی تو نام اور آ جائیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک، قادر خان صاحب۔
جواب تو میرے خیال میں دے دیا نا. اب اس میں کیا ہے, نہیں آپ اس وہ پہ کہہ ہنس رہے رہے تھے کہ آپ ریجیکٹ, agree نہیں نہیں جنرل صاحب بتا رہے کہ ریجیکٹ کر بھی سکتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے آرمی چیف کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور اس کو ریزن بتانا پڑے گا. وہ بابا وہ کہہ رہے میں پرائم منسٹر ہوں, ادارے میرے نیچے ہے. کنسلٹیشن ہے نا. نہیں دیکھیں میں چیز بتاؤ کو, ہم اس کو ایشو نہیں بنانا چاہ رہے, لیکن سوال جو جنرل صاحب کر رہے ہیں, میرا سوال صرف اتنا ہے کہ 3 نام بھیجی, جیسے ججز کے ہوتے ہیں ہمارے, چیف جسٹس کے ہوتا ہے یا الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے, 3 نام بھیج دیے, تو کیا 3 نام, میرا سوال ہے کہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب جنرل صاحب نے آپ کو دے دیا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں مگر ریزن بتانا پڑے گا. بھائی وہ پرائم منسٹر ہے, وہ بغیر ریزن کے بھی وہ کر سکتے ہیں. میں مسئلہ آسان کر دوں گا کہ دیکھیں یہ اس کو اگر جیسے ہم نے کہا کہ فوج بھی حکومت کا ادارہ ہے, اور اگر ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد کوئی ایک پروسیجر ہے جس میں 3 نام آنے, تو یہ اب ہم ایک بات کا پتنگڑ ڈالیں کہ وہ 3 ریجیکٹ ہو تو اگلے 3 آئیں گے. سوال تو ہے نا, سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. اگر جس آدمی کو 3 نام بھیجے گے, آپ نے پہلے بھی تو نام ریجیکٹ کر دیے نا تینوں, آپ نے کہیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں. کنسلٹیٹو کا پروسیس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈوں کا مشاورت شامل ہے. ٹھیک جنرل صاحب جی. غریدہ, جہاں تک اختیارات کی بات ہے نا, ہم وہ کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو نے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو نام آپ دے رہی ہیں میں یہ تینوں ایکسیپٹ نہیں کرتی, مجھے کوئی سرونٹ جنرل چاہیے ہی نہیں, میں اپنی مرضی کا ایک ریٹائرڈ لگاؤں گی. انہوں نے کہا well آپ کو اختیار ہے لگا لیں, انہوں نے لگا لیا. ٹھیک, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختیارات کو ایشو نہ بنائیں. پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ 3 منظور نہیں ہے 3 اور بھیج دیں, تو چیف آف آرمی سٹاف کو اختیار ہے کہ وہ جن 3 کا دل چاہے نام بھیجے, کیونکہ یہ 3 لے لیں. ٹھیک, فیئر پوائنٹ, فیئر پوائنٹ. چھوٹا سا سوال میرے اور لیگل بات تو یہ ہے نا. سوال ایک اور ہے, لگے یہ بتائیں کہ ISI چیف ہو, یقیناً پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ ISI کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے, اور وہ کارکردگی ظاہری بات فوج کے انٹرنل معاملہ ہوتا ہے, اس میں پرائم منسٹر کا کیا اس میں مطلب پک اینڈ چوز والا کیا سوال آیا جاتا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں نا, رپورٹنگ پرائم منسٹر ISI کے سربراہ پرائم منسٹر ہے, اور اس کا جو وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اور پرائم منسٹر ملک کا, جی آپ بات کریں جناب. آپ کے ملک کا آئین اختیار دیتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ انتخاب وہ کرے, تو جب وہ انتخاب کرتے ہیں تو ان کو آپ نے اختیار دیا ہے. سر آئین میں تو DGI کا, DGI کا آئین میں تو نہیں ہے, دس ناٹ این آئینی پوسٹ. آئین میں نہیں ہے. جو آپ کا آرمی چیف کا فیصلہ ہے, جی ازما صاحبہ, جی اچھا ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ISPR کو معلوم نہیں تھی, جو انہوں نے بغیر وزیر اعظم کی منظوری کے پہلے ہی جو ہے وہ یہ خبر جاری کر دی. پھر یہ اختیار جو وزیر اعظم کا آج عوان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں, یہ اختیار پہلے کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہ جو ابھی اس وقت بیٹھے ہیں ISPR کے اندر, جو پہلے ہی منظوری کے بغیر یہ خبر جو ہے جاری کر دی, وہ پھر کیوں کی گئی؟ تو یہ سوال یہ بنتا ہے. جانا صاحب پھر ان سے میں اور سوال کر دوں گا, پھر بات بڑھ جائے گی. نہیں بے شک کریں آپ, بے شک کریں, دس از این اوپن فورم, اوپن اینڈ ایکول فورم. میں آپ کی بات کا جواب دوں گا, کیونکہ پھر یہ آرمی چیف کی تبدیلی کی اگر بات ہوئی, وہ بھی اختیار ہے, کس نے کیسے کی اور کیا نتیجہ نکلا, پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی. اس لیے ذہنی جو ہے نا اسٹریچ آف امیجنیشن کو چھوڑ دیں, لیگل بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اس کے لیگل بات ہی ہے. 1 منٹ غریدہ, یہ لیگل بات ہی ہے کہ یہ جو آج اختیار آپ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ اختیار ISPR کو پھر معلوم کیوں نہیں تھا؟ اس میں یہاں چلا جاؤں گا, وہاں چلا جاؤں گا, آپ جہاں مرضی جائیں, وہ تو آپ کو روک نہیں سکتا. پہلے بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نہیں, وہ پھر آپ جو آج بتا رہے ہیں پھر انہوں نے پہلے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے وزیر اعظم کا جو اختیار ہے وہ استعمال کیسے کر لیا؟ اگر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ درست مان لوں, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے نا, اور اس غلطی کے اندر جو ہے کہیں تو کوئی ٹگ آف وار تو ہوئی. عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا, ان کے نالج میں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, انہوں نے اینڈ ٹائم پہ یو ٹرن لے لیا. اس کا سوال بنتا ہے کہ کیوں لیا؟ اور یہ جو عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, بالکل اختیار ہے, ایک منتخب وزیر اعظم کا اختیار بالکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر اختیار کو استعمال پہلے کیسے کر لیا جب اس کی منظوری نہیں ہوئی؟ ازما آپ کس کی بات کر رہی ہو؟
जब एक वजीर आजम अपना वजीर दाखिला जो ना वो अपनी मर्जी का नहीं लगा सकता है, वजीर खजाना अपनी मर्जी का नहीं लगा सकता है, मेरा ख्याल है कि हम एडवाइजर अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, तज्जियात पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तज्जियात ठीक है, पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसी नहीं, आज़मा ने बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट रेज किया है। जो मंदोखेल साहब बात सवाल कर है ना आपके, रहे हैं, सवाल वजीर आजम का वजीर दाखिला इनके मुताबिक वजीर आजम का नहीं वो है। अलग पार्टी के वजीर दाखिला कैसे नहीं हो सकता भाई? क्योंकि आप काबिल आदमी हो, मुझे इस सब पार्टी को डिपेंड करते हो, 5-6 चैनल को, आपको वजीर दाखिला क्यों नहीं बनाया? पार्टी के उसको दौर क्यों में बनाया जिसको पीपल्स चपरासी पार्टी बनाना के चाहता था? दौर में जिसको आप कातिल आला कहते थे, उसको आपने सीने वजीर कैसे बना लिया? परवेज इलाही को मुझे बताएं, बेनजीर ने कैसे बनाया था? ये जवाब है, ये जवाब है, नहीं, मुझे बताएं ना, नहीं दोगे मैं जवाब दे रहा हूँ। तो शेख रशीद का पहले दे दे, जिसको ये चपरासी बनाना चाह रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी में चपरासी को उन्होंने वजीर दाखिला कैसे बना अब दिया? आप बात नहीं सुनना चाह रहे। पॉलिटिकल पार्टी के जब अलायंस होते हैं तो उसमें वजारतें होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, ये गेट नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, ये तो वो भुट्टो भी गेट नंबर 4 से आए थे। टाइम भुट्टो भी खत्म हो अयूब गया। खान की कैबिनेट में थे। टाइम खत्म हो गया। भुट्टो टाइम खत्म हो गया। अयूब खान को क्या कहते थे? जियाउल हक को। और अब वो ये अगर आपको discussion- बता दो आप मुंह छुपाने के नहीं, काबिल ये नहीं मेरा रहेंगे मुंह अगर छुपाने बात- वाले ये कोई बात नहीं। डिस्कशन ये डिक्टेटर बहुत तवील हो जाएगी। शेख आई रशीद विश वाली के बात टाइम है। होता तो जरूर करते, बट टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, अस्मा बुखारी साहिबा और जनरल एजाज अमान साहब। कल इंशाल्लाह आई सी यू टुमारो इन द प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।